बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन सामीन अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जैसा कि आप जानते हैं कि इमाम नववी रहमतुल्लाह ताला अलैह की तसनीफ़ लतीफ़ बुस्तानुल आरिफ़ीन की सीरीज़ जारी व सारी है। आज उसके 76 दर्स मुबारक के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। इमाम नववी रहमतुल्लाह ताला अलैह आप फरमाते हैं कि यहया बिन मुआज राजी रहमतुल्लाह ताला अलैह आपका कौल मुबारक है, कम मिन मुस्तगफिरिन ममकूतिन व साकितिन मरहूमिन हाजा इस्तगफरल्लाह व कल्बुहु फाजिरुन व हाजा साकितुन व कल्बुहु जाकिरुन। ये इबारत तो मुख्तसर सी हमें नज़र आती है, लेकिन मफहूम के एतबार से, मानी के एतबार से ये अपने अंदर एक बहर बेकरां रखती है। आप फरमाते हैं कि यहया बिन मुआज राजी वो फरमाते हैं कि कितने हैं जो इस्तिग़फ़ार करने वाले हैं, मग़फ़रत और बख्शिश चाहने वाले हैं, मगर अल्लाह तबारक व ताला उनसे बेजार है, गोया उनकी मग़फ़रत और उनकी बख्शिश नहीं होती। बख्शिश तलब करने के बावजूद, इस्तिग़फ़ार करने के बावजूद। और फिर फरमाते हैं वसाकितिन मरहूम, और कुछ ऐसे हैं जो खामोश रहते हैं, बख्शिश को ज़ाहिरन तलब नहीं करते, लेकिन फिर भी उन पर रहम किया जाता है, उन पर इनाम और इनायात की जाती हैं। फिर हजरत यहया बिन मुआज फरमाते हैं हाजा इस्तगफरल्लाह, ये जो इस्तिग़फ़ार करने वाले हैं, व कल्बुहु फाजिरुन, और उसका दिल जो है वो फाजिर है, व हाजा साकितुन व कल्बुहु जाकिरुन, और दूसरी किस्म जो खामोश रहते हैं लेकिन उन पर रहम किया जाता है। उसका सबब क्या है? फरमाया वो ज़ाहिरन तो खामोश रहते हैं मगर दिल में अल्लाह का जिक्र करते हैं, अल्लाह को याद करते हैं, अल्लाह ताला के जिक्र से अपने दिल को, अपने कल्ब को मामूर किए होते हैं। जिस तरह हजरत सुल्तान बाहू साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह आप फरमाते हैं कि उनका दिल अल्लाह के जिक्र से इस कदर मामूर होता है और वो जुबान से गुजर कर अपने दिल से अल्लाह ताला को याद करते हैं। जुबानी कलमा हर कोई पढ़दा, दिल दा पढ़दा कोई हूं, तस्बीह फिरी ते दिल ना फिरिया, कि लेना तस्बीह पढ़ के हूं। ये ऐसा मकाम है जहां आदमी का दिल अल्लाह की जानिब मुतवज्जे होता है। जाहिर में वो खामोश नजर आता है, लेकिन हकीकत में उसकी लौ अल्लाह ताला के साथ लगी हुई होती है। यहां कुरान करीम की रोशनी में और अहादीस मुबारका की रोशनी में इस बात को देखने की कोशिश करते हैं। कुरान करीम का पारा नंबर 24 है और सूरह मोमिन है, और इसकी आयत नंबर 10 है। इन्नल्लज़ीना कफ़रू युनादौना लमक़्तुल्लाहि अकबरु मिन मक़्तिकुम अनफुसकुम। फरमाया बेशक जिन्होंने कुफ्र किया उनको निदा की जाएगी कि जरूर तुमसे अल्लाह की बेजारी इससे बहुत ज्यादा है जैसे तुम आज अपनी जान से बेजार हो। गोया ममकूत ये बेजारी के माना में है कि वो जुबान से तो इस्तिग़फ़ार करते हैं मगर उनका दिल फाजिर, उनका दिल जंग आलूद, उनका दिल स्याह, उनके दिल पे नुक्ता स्याह लगा हुआ है, जिसके नतीजे में उनका इस्तिग़फ़ार भी अल्लाह की बारगाह में कबूल नहीं होता, उनकी तौबा भी अल्लाह ताला की बारगाह में काबिल कबूल नहीं होती। और फिर सूरह सफ है, इसकी आयत नंबर 3 है।
ارشاد باری تعالی ہے کابر مقتن عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون، فرمایا کیسی سخت ناپسندیدہ ہے اللہ کی بارگاہ میں وہ بات کہ جو تم کہو تو صحیح مگر کرو نہیں. یعنی زبان سے تو استغفار کیا جا رہا ہے مگر دل اللہ کی جانب متوجہ نہیں ہے. دل کی توجہ اس کی جانب نہیں جس کے نتیجے میں وہ استغفار، وہ توبہ، وہ مغفرت اور بخشش درجہ قبولیت کو نہیں پہنچ رہی. یہاں امام نووی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کی تصنیف ہے ریاض الصالحین، اور یہ خوبصورت تصنیف ہے. میں سمجھتا ہوں تربیتی پہلو پر یہ ہر گھر کے اندر موجود ہونی چاہیے. اور یہ صفحہ نمبر 24 اور صفحہ نمبر 25 ہے، اور یہ قاسم پبلیکیشن اردو بازار کراچی پاکستان یعنی کراچی سے چھپی ہے. یہ قاسم نامی پبلیکیشن سے یہ شائع ہوئی ہے. فرماتے ہیں توبہ کے لیے، اور انہوں نے باب رقم کیا ہے باب التوبہ، اور علماء کرام سے منسوب انہوں نے قول کو نقل کیا. فرماتے ہیں التوبۃ واجبۃ من کل ذنب، ہر گناہ سے توبہ کرنا یہ واجب ہے. اور جب گناہ بندے اور اللہ کے مابین، یعنی اس گناہ کو کوئی دوسرا دیکھنے والا نہ ہو، وہ بندے اور خدا کے مابین ہو، تو فلہا ثلاثۃ شروط، اس کے لیے 3 شرطیں ہیں. احدھا ان یقلع عن المعصیۃ، کہ وہ گناہ سے اپنے آپ کو روک لے. والثانی ان یندم علی فعلھا، اور دوسرا اپنے کیے پر نادم اور شرمندہ ہو. والثالث ان یعزم اللہ یعود الیہا ابدا، اور تیسرا یہ ہے کہ یہ پختہ اور مصمم ارادہ کرے کہ آج کے بعد گناہ کا ارتکاب نہیں کروں گا. فَإِن فُقِدَ أَحَدُ الثَّلَاثَةِ لَمْ تَصِحْ تَوْبَتُهُ، اگر ان تینوں میں سے کوئی ایک چیز بھی مفقود ہو جائے، فوت ہو جائے، تو فرمایا اس کی توبہ صحیح معنی میں درجہ قبولیت کو نہیں پہنچتی. تو استغفار اور توبہ اس درجے پہ جا کے کرنی چاہیے کہ زبان سے استغفار ہو اور دل سے بندے کا رجوع اور رجحان اپنے مالک اور اپنے خالق کی بارگاہ کے اندر ہو. اور یاد رکھیں توبہ ایسا عمل ہے جہاں پر بڑے بڑے عمل نہیں پہنچاتے. آدمی کا ایک آنسو اس کی بارگاہ میں جب درجہ قبولیت کو پہنچتا ہے تو اللہ تعالیٰ حجابات اٹھا کر بلا حجاب اپنے انوار و تجلیات کا مشاہدہ کرا دیتا ہے. لیکن اس کے لیے حضرت یحییٰ بن معاذ نے جو قول یہاں فرمایا ہے، جسے امام نووی نے درج کیا، گویا زبان سے استغفار ہو تو دل کا رجحان بھی اپنے مالک اور اپنے خالق کی بارگاہ کے اندر ہو. آئیے ہمارے پاس سنن ابن ماجہ ہے جس کے اندر ایک خوبصورت ترین روایت امام ابن ماجہ نے کتاب الزہد اور باب ذکر توبہ کے اندر اس کو ذکر کیا ہے. وہ فرماتے ہیں حضرت ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، ان ابی ہریرہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لو اخطأتم حتی تبلغ خطایاکم السماء ثم تبتم لتاب علیکم. اللہ اکبر کبیرہ. اللہ کی عزت کی قسم، اللہ یہ نہیں چاہتا کہ اس کا کوئی بندہ جہنم کے لائق بنے. وہ تو آخری حد تک اپنے بندوں کو معاف کرنا چاہتا ہے، اپنے بندے کو بخشنا چاہتا ہے. اور سنیے نبی رحمت خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا لو اخطأتم حتی تبلغ خطایاکم السماء، فرمایا تمہاری غلطیاں کرتے کرتے
تمہاری غلطیاں آسمان تک پہنچ جائیں، آسمان کو چھونے لگیں، ثم تبتم، تو پھر تم توبہ کرو، لتاب علیکم، تو اللہ تمہاری توبہ کو ضرور قبول فرما لے گا۔ گویا توبہ کرنے والا اللہ کو بہت پسند ہے۔ ہمیں اپنا رجوع اور رجحان اپنے مالک، اپنے خالق، اپنے رازق، اپنے پیدا کرنے والے کی جانب ہمارا رہنا چاہیے۔ اور ایک اور روایت جسے امام ترمذی نے سنن ترمذی کے اندر درج کیا، یہ بھی بڑی غور طلب اور توجہ طلب روایت ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سے مروی ہے، فرماتے ہیں ان نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال، آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کل ابن آدم خطاء، فرمایا ہر اولاد آدم سے، ابن آدم سے، اس سے غلطی سرزد ہوتی ہے، غلطی ہوتی رہتی ہے۔ وخیر الخطائین التوابون، فرمایا گناہ گاروں میں، خطا کاروں میں سب سے اچھا وہ ہے جو غلطی کے بعد رجوع اللہ اختیار کرتا ہے، توبہ کو اختیار کرتا ہے اور اللہ کی جانب توبہ اور استغفار کرتا ہے۔ یہاں پہ ایک بات ضرور عرض کرنا چاہوں گا، یاد رہے آدمی جہاں پر بھی بیٹھ کر آنسو اللہ کے حضور استغفار اور توبہ کرتے ہوئے بہائے، اللہ اس کی مغفرت اور بخشش فرما دیتا ہے۔ لیکن بعض مقامات ایسے ہیں جہاں پر آدمی جا کے توبہ کرے تو توبہ بلا تاخیر درجہ قبولیت کو پہنچتی ہے۔ آپ قرآن پاک میں غور کریں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا جب بندہ غلطی کرتا ہے، ظلم کرتا ہے، خطا کرتا ہے، تو اس کی قبولیت کے اندر جلدی اور اللہ کی رحمت اور اس کی مغفرت بندے کی طرف جلدی کس طریق سے آتی ہے؟ فرمایا وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا۔ فرمایا جب تم اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھو، غلطی کر بیٹھو، خطا کر بیٹھو، گناہ کر بیٹھو، جاؤک، تو اے محبوب آپ کے در اقدس پہ آ جائیں، فاستغفر اللہ، اللہ کے حضور استغفار کریں، واستغفر لهم الرسول، اور رسول پاک بھی ان کے لیے اللہ کے حضور مغفرت اور بخشش کو طلب کریں، لوجد اللہ توابا رحیما۔ اب کتنا خوبصورت انداز ہے بندے کو معاف کرنے کا، کتنا پیارا طریق اللہ نے عطا کیا ہے بندوں کی مغفرت اور بخشش کا۔ فرمایا لوجد اللہ توابا رحیما، فرمایا ضرور اللہ کو توبہ قبول کرنے والا مہربان پاؤ گے۔ گویا اللہ کی رحمت، اس کی صفت رحیمی اور اس کا رجوع اور رجحان بندے کی جانب توبہ کو قبول کرنے میں، اگر اس کو پانا ہے تو در مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ جایا جائے۔ تفسیر جلالین کلاں کے حاشیہ میں خوبصورت روایت درج ہے، ایک اعرابی، ان سے غلطی ہو گئی، وہ غلطی کرنے کے بعد جب اس آیت کی تلاوت کرتے ہیں تو دوڑتے ہوئے مدینہ شریف پہنچتے ہیں، انہیں خبر پہنچتی ہے کہ حضور کا تو وصال ہو چکا ہے۔ وہ حضور کی قبر انور سے لپٹ جاتے ہیں، کبھی ماتھا، کبھی پیشانی، کبھی خد و خال اور کبھی سینہ حضور کی مزار مقدس سے ملتے ہیں، اور حضور کی قبر انور شریف کی مٹی مبارک کو اپنے چہرے اور اپنی آنکھوں پہ لگاتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ پھر التجا کرتے ہیں، یا رسول اللہ، اللہ کا حکم تھا کہ اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھو، تو در مصطفیٰ پہ آ جاؤ، میں آ گیا ہوں، میں نے ظلم کیا ہے، میں نے غلطی کی ہے، میں نے خطا کی ہے۔ فنودی من قبرہ، روضہ اقدس سے آواز آئی، قبر شریف سے آواز آئی۔ آقا پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے میرے امتی، اگر تو میرے در اقدس پہ آ گیا ہے تو تیرے لیے بشارت ہو، اللہ نے تجھے بخش دیا ہے۔
قد غفر اللہ لک، اللہ نے تجھے معاف کر دیا ہے، اللہ نے تجھے بخش دیا ہے۔ گویا اللہ کی بخشش، اس کی رحمت، اس کی مغفرت یہ بندے کے زیادہ قریب ہو جاتی ہے جب بندہ آقا کے در اقدس پہ پہنچ جاتا ہے۔ تبھی تو حضور فرماتے ہیں من زار قبری وجبت لہو شفاعتی، جس نے میرے روضہ اقدس کی زیارت کی اس پر میری شفاعت واجب ہو گئی۔ گویا شفاعت تو تبھی کریں گے جب حضور جان رہے ہوں کہ کون آیا ہے، پھر اللہ کی طرف سے اختیار ہو شفاعت کرنے کا، پھر حضور دیکھ رہے ہوں کہ کہاں سے آیا ہے میری بارگاہ میں میری زیارت کے لیے، تو اس کے نتیجے میں اللہ کی جانب سے مغفرت اور بخشش مقدر کر دی جاتی ہے۔ اس لیے بخشش کا راستہ یہ قرب الہی، تقرب الہی کا راستہ ہے، اس کو اختیار کیا جائے، لیکن اس کے لیے لازم ہے کہ بندہ توبہ کرے، تو محض زبان سے استغفار کے ساتھ نہیں بلکہ بندے کا قلب اور بندے کا دل بھی اس جانب متوجہ ہو۔ علامہ اقبال صاحب نے یہی بات کی ہے جواب شکوہ میں کہ اللہ کی جانب سے ہم تو مائل با کرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائیں کسے راہ رو منزل ہی نہیں۔ تو ہمیں چاہیے ہم رجوع اور رجحان کرتے ہوئے اپنے ظاہر کے ساتھ اپنے باطن کا جھکاؤ بھی اس جانب کریں تاکہ مغفرت اور بخشش یہ ہمارا مقدر بن سکے۔ بہت شکریہ۔